बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक स्टडी टॉपिक के साथ प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आपसे मुखातिब हूँ। आज लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इससे पहले लेक्चर में हमने नज़रिया क्या होता है, नज़रिया पाकिस्तान क्या है, दो कौमी नज़रिया क्या है, नज़रिया पाकिस्तान का तारीखी पस मंज़र, नज़रिया पाकिस्तान का तारीखी पस मंज़र और हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ है, अरब जहाज़रान की आमद, बुजुर्गान दीन के ज़रिए और मुसलमान हुक्मरानों के ज़रिए इस्लाम जो हिंदुस्तान में फैला है, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पहले चैप्टर का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पहला सवाल भी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो है वो बड़ा अहम है, और ये क्वेश्चन ये भी बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बड़ा अहम है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है नजरिए पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी बयान करें। नजरिए पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी बयान करें। अज्जाए तरकीबी इंग्रेडिएंट्स को कहा जाता है कि कोई भी चीज किन अज्जा से मिलकर बनी है, उसको अगर समअप किया जाए तो वो एक नई शक्ल बनती है, और अगर इसको हिस्से बनाए जाएं तो वो एक और शक्ल में होते हैं। नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी का मतलब है कि अगर नजरिया पाकिस्तान किन किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। नजरिया पाकिस्तान अकायद व इबादत के ऊपर मुश्तमिल है। नजरिया पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के ऊपर मुश्तमिल है। नजरिया पाकिस्तान हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी के ऊपर मुश्तमिल है। नजरिया पाकिस्तान अखुवत व भाईचारे के ऊपर मुश्तमिल है। यानी कि अगर नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी, अगर नजरिया पाकिस्तान को पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, उसके हिस्से किए जाएं, तो उसका एक हिस्सा जो है वो अकायद व इबादत बनेगा, उसका एक हिस्सा जो है वो हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी बनेगा, उसका एक हिस्सा जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ बनेगा, उसका एक हिस्सा अखुवत व भाईचारा बनेगा। और जब हम इन चारों पांचों इंग्रेडिएंट को, अज्जा को जब हम इकट्ठा करेंगे तो उससे जो चीज़ वजूद में आएगी उसे नजरिया पाकिस्तान कहा जाता है। यानी अगर नजरिया पाकिस्तान को ब्रेकअप किया जाए तो उसके ये 5 हिस्से टुकड़े बनेंगे, और अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए, अगर उसको यकजा किया जाए तो उसको जो है वो नजरिया पाकिस्तान कहा जाता है। अब नजरिया पाकिस्तान का जो पहला इंग्रेडिएंट है उसे अकायद व इबादत कहा जाता है। नजरिया पाकिस्तान का पहला इंग्रेडिएंट अकायद व इबादत है। अकायद व इबादत का मतलब है कि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बरे सगीर में एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे जहां पे वो अपने अकायद के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर सकें। 1947 से पहले हिंदुस्तान में कई इलाके ऐसे थे जहां पे जो है वो मुसलमानों की जायदादें महफूज नहीं थी, जहां पे मुसलमानों के अकायद मुसलमानों के जो है वो मसाजिद महफूज नहीं थी, जहां पे मुसलमानों के कारोबार जो है वो महफूज नहीं थे। हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके थे जहां पे हिंदू जब चाहते थे मुसलमानों की जायदादों को नजरियातश कर देते थे, मुसलमानों की अमलाक को जो है वो जला देते थे, मुसलमानों के घरों को आग लगा दी जाती थी। मुसलमान जो है अपनी अकायद के मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी नहीं बसर कर सकते थे। मुसलमानों के लिए मसाजिद में जाना जो है वो मुश्किल होता था। मुसलमान मस्जिद में ऊंची आवाज में अजान नहीं दे सकते थे। तो लिहाजा इस तमाम का सलूशन जो है वो ये निकाला गया कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा हासिल किया जाए जहां पे तमाम मुसलमान जो है वो, तमाम इंसान, उन्हें अपने मज़ाहिब के मुताबिक जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जाए। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में एक शहरी जो है वो मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद में जा सकता है, मंदिर में जाना चाहे मंदिर में जा सकता है, गिरजे में जाना चाहे गिरजे में जा सकता है, चर्च में जाना चाहे चर्च में जा सकता है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अपने मसले के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर सकता है। इसको अकायद व इबादत कहा जाता है। पाकिस्तान में जबरदस्ती किसी भी शख्स को
کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی فرقے کی یا کسی بھی مسلک کی اطاعت کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ کا جو بھی مذہب ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. قیام پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ چونکہ 1947 سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی جائیدادیں محفوظ نہیں تھی، مسلمان اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتے تھے، لہٰذا ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ اس وقت یہ کیا گیا کہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے جہاں پہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اوپر جس طرح ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا تھا، مسلمان اس طرح کا معاشرہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قائم کرنا چاہتے تھے اور اس معاشرے کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے. دوسرا، ہندو مت اور اسلام صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکا. مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے اس کو ڈفرنس آف بلیو کہا جاتا ہے. ڈفرنس آف بلیو کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان جب تک اپنے دل سے اور دماغ سے یہ بات مکمل طور پر اقرار نہ کر لے کہ پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب تک ایک انسان اس بات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتا اس وقت تک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ توحید کے گرد گھومتی ہے. پوری زندگی مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتا ہے. مسلمان کی تمام حاجات جو ہیں، مسلمان کو رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. مسلمان کا یہ نظریہ ہے اور اس کی ساری زندگی توحید کے گرد، عقیدہ توحید کے گرد گھومتی ہے. جبکہ ہندو جو ہے وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ہندو مذہب میں جو ہے وہ بارش کا خدا ہو رہا ہے، اولاد کا خدا ہو رہا ہے، موسم کا خدا ہو رہا ہے، جو ہے وہ رزق کا خدا ہو رہا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے ہر امور کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر بلیو جو ہے وہ ہندو معاشرہ جو ہے وہ رکھتا ہے. تو یہ بیسک فرق ہے جسے ڈفرنس آف بلیو کہا جاتا ہے. آپ ایک عمارت کی اگر بنیادوں میں ہی فرق ڈال دیں تو وہ عمارت اوپر جتنی بھی بلند ہو جائے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہی فرق ڈال دیا گیا ہے. ایک شخص جو ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک کس طرح گزرتی ہے، توحید کے گرد گزرتی ہے. اور ایک وہ شخص جو ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر بلیو رکھتا ہے، ان دونوں عقائد سے جو ہے وہ معاشرے میں ہمیں بہت بڑا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. ایک مسلمان کی ساری زندگی مسجد کے گرد گزرتی ہے اور ایک ہندو جو ہے اس کی ساری زندگی جو ہے وہ مندر کے گرد جو ہے وہ گزرتی ہے. یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہندو مت اور اسلام صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود ہندوستان میں ایک نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ کتاب کا بھی فرق ہے. مسلمان جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی سمجھتے ہیں اور آپ کی ذات کو ہدایت کا اور نور کا سرچشمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. مسلمان قرآن مجید کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ ایک وید نامی کتاب ہے جس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے، کہاں سے آئی ہے، کتنی اس کی تاریخ ہے. یہ مختلف ان شارٹ مختلف ڈفرنسز ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں ہمیں ایک بہت بڑا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو ان شارٹ یہ عقائد و عبادات پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان اپنے عقائد اور اپنے مذاہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آزادی سے بسر کر سکے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے جمہوری اقدار کا فروغ. جمہوری اقدار کا فروغ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت، ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل اینڈ تھرو دی پیپل. کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کی جاتی ہے. جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں لوگوں کو حکومت کے اوپر تنقید کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ آج اخبارات اٹھا کے دیکھیں، نیوز چینل میں دیکھیں تو اخبارات میں 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں جنہوں نے کالم لکھے ہوتے ہیں، یا نیوز چینل کے اوپر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہ جمہوریت کی وجہ سے ہوتا ہے. جمہوریت میں لوگوں کو بنیادی جو ہے وہ آزادیاں حاصل ہوتی ہیں. جمہوری نظام میں لوگوں کو حکومت کے اوپر تنقید کرنے کا حق ہوتا ہے. تو دراصل پاکستان کا مطالبہ اس لیے بھی کیا گیا کہ
کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پہ جمہوری اقدار کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہو سکے. جمہوریت میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ ایوری ون از اکول بیفور دی آئیز آف لا. قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں. اسے پرنسپل آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر معاشرے میں ایک عام آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جاتی ہے, اور معاشرے میں اگر کوئی طاقتور جو ہے وہ جرم کرتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جاتی ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. ایوری ون از اکول بیفور دی آئیز آف لا. اسلامی معاشرے کے قیام کا بنیادی اصول جو ہے اس کو مشاورت کہا جاتا ہے, اور فرمایا ہے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ مسلمان اپنے معاملات باہمی مشاورت کے ذریعے جو ہے وہ طے کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ جو ہے وہ مشاورت کے ذریعے کیا گیا, جمہوری طریقے کے ذریعے کیا گیا. اسلام جمہوری نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ جمہوری نظام جو ہے اس کا جمہوریت جو ہے وہ اسلامی نظام سے جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اسلام میں مشورے کے ذریعے حکومت قائم کرنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. تو پاکستان کا مطالبہ اس لیے بھی کیا گیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ملک قائم بنایا جائے, ایک ایسا زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے جہاں پہ جمہوری جو ہے وہ اصولوں کو جو ہے وہ رائج کیا جائے گا, جہاں پہ ہر شخص کو حکومت میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا, جہاں پہ ہر شخص کو جو ہے وہ بنیادی حقوق دیے جائیں گے, اور ہر شخص جس میں ٹیلنٹ ہے وہ حکومت میں آگے لوگوں کو منتخب کریں گے اور لوگوں کے انتخاب کے ذریعے اس کو حکومت کرنے کا اختیار ہوگا. آج پاکستان میں جس بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہے اس کو پاکستان کی اکثریت نے مسترد کیا ہوا ہے. آج سے 4 سال پہلے جن لوگوں کی حکومت تھی, جب الیکشن ہوئے تو لوگوں کی اکثریت نے اس کو جو ہے وہ نامنظور کیا, تو اس کی جگہ پہ آج اور لوگوں کی حکومت ہے. اسی طرح جب یہ وقت پورا ہوگا تو جب دوبارہ سے الیکشن ہوں گے تو جن لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ منتخب کرے گی ان کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے کا اختیار دیا جائے گا. اسے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. لوگوں کی منشا سے, لوگوں کی رضامندی سے حکومت کرنا, اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. اور جمہوریت کا جو الٹ ہے اسے ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ میں طاقت کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومت کی جاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کا آدھے سے زیادہ دور جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا ہے, جس میں فوجی آمر نے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے. اس کے بعد نمبر 3 ہے معاشرتی انصاف اور مساوات. معاشرتی انصاف اور مساوات کا مطلب ہے کہ معاشرے میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ مساوی حقوق جو ہے وہ دیے جائیں. اسلام سوشل جسٹس جو ہے وہ اس کا حکم دیتا ہے کہ معاشرے میں ذات پات کے نظام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. پاکستان اسلام نے جو سب سے بڑا انقلاب اسلام جو ہے وہ لے کے آیا ہے وہ سوشل جسٹس ہے. اسلام جو ہے اس نے سب سے زیادہ انقلاب جو ہے وہ انقلابی پہلو سوشل جسٹس ہے, مساوات ہے. جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو اسی صف میں جو ہے وہ بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور اسی صف میں جو ہے وہ غلام بھی کھڑا ہوتا ہے, غریب بھی وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ برابری کے حقوق حاصل ہیں. اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ مساوات قائم ہے. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. کسی کو رنگ کی بنیاد کے اوپر, نسل کی بنیاد کے اوپر, ذات کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے اوپر قائم ہے. رول آف لا کا مطلب ہے, قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. رول آف لا کا مطلب ہے کہ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا, کہ ملک کے قانون کے مطابق تمام لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا. تمام لوگوں کے جو قانون نے حقوق دیے ہیں وہ حقوق تمام لوگوں کو حاصل ہوں, تمام لوگوں کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے, اور ملک میں آزاد عدلیہ ہو. اگر ملک میں عدلیہ آزاد ہوگی تو وہ فیصلے درست کرے گی اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک یہودی آپ کے اوپر دعویٰ دائر کرتا ہے
تو آپ خود عدالت میں جاتے ہیں اور پیش ہو کے اس دعوے کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں رول آف لا کی اس سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ وقت کے خلیفہ ہیں اور خود جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں۔ وقت کے خلیفہ ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن خود عدالت میں پیش ہو کر رول آف لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو جو تیسرا اصول ہے، اور اسلام میں عورت کو باوقار مقام دیا ہے۔ معاشرتی انصاف کا مطلب ہے کہ معاشرے میں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اسلام سے پہلے لوگوں کو معاشرتی حقوق حاصل نہیں تھے، عورت کا وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں حصہ جو ہے وہ رکھا ہے، وراثت میں حقوق دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشی ثقافتی اور خاندانی جو ہے وہ ہر پہلو سے تحفظ دیا ہے، اور اسلام میں دولت کا ارتکاز جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کا مطلب ہے کہ آج 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں تمام شہریوں کو جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں۔ آج پاکستان میں کسی بھی شہری کو جو ہے وہ ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون پاکستان کے ہر شہری کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ آپ جیسے ہی کسی کے گھر کو آگ لگائیں گے، آپ کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کسی کو پرسنلی ہٹ کریں گے، آپ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچائیں گے، شام سے پہلے پولیس آپ کے دروازے کے اوپر آ جائے گی۔ پاکستان میں آج ہر شخص کے تمام حقوق کو جو ہے وہ تحفظ دیا گیا ہے۔ 1947 سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ حقوق محفوظ نہیں تھے۔ ہندو جب چاہتے تھے مسلمانوں کی جائیدادوں کو نظر آتش کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں جلا دی جاتی تھی، گھر جلا دیے جاتے تھے، مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جاتا تھا، اور کوئی قانون مسلمانوں کو اس وقت انصاف جو ہے وہ نہیں دلاتا تھا۔ لہٰذا اس وقت یہ سوچا گیا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے گا جہاں پہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ حقوق دیے جائیں گے۔ پاکستان کے آئین میں ایوری سٹیزن کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے۔ ایوری سٹیزن کا مطلب ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ پادری ہے، تمام لوگوں کو جو ہے وہ حقوق حاصل ہوں گے۔ پاکستان کی حکومت جس طرح ایک مسلمان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہے، اسی طرح پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی اس کی جان و مال کا تحفظ کرنے کی بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ لہذا پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ حقوق و فرائض حاصل ہوں۔ آج پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاروبار کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے گھر بنا سکتا ہے، اپنی مرضی سے جائیداد بنا سکتا ہے۔ پاکستان میں جہاں چاہے ٹریول کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جو ہے ایک شخص کو جو ہے ایک جرم میں 2 سے زیادہ مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں ہر شہری کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ، پاکستان میں ہر شہری کو مذہبی، سیاسی، سماجی، ثقافتی ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں۔ کیا ہمیں پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ تمام شہریوں کو بلا تفریق جو ہے وہ تمام حقوق و فرائض حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں ہے کہ اخوت و بھائی چارہ۔ دراصل نظریہ پاکستان یا پاکستان کا مطالبہ اس لیے بھی کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں اخوت و بھائی چارہ ہو۔ ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اوپر قائم کیا گیا تھا، جس میں اخوت اور بھائی چارہ تھا۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرے، ایک دوسرے کے غم کو محسوس کرے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو، اور آپس میں باہمی جو ہے وہ پیار، محبت، یگانگت، اخوت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جو اخوت کا گہوارہ ہو، جو محبت کا گہوارہ ہو، جو امن کا گہوارہ ہو، جو پیار کا گہوارہ ہو، جو اخوت کا گہوارہ ہو، جس میں ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا دکھ درد جو ہے وہ محسوس کر سکے، دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی پیار محبت سے بسر کر سکے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اخوت، یگانگت، پیار اور محبت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے تھے۔
ये आज हमने नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी डिस्कस किया है, जिसके 5 इंग्रेडिएंट हैं। ये तमाम क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड तक आपने बुक से एक दफा पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है, और उसके बाद आप कोई गाइड भी ले लें, अच्छी हैंड बुक भी जो है वो ले लें। वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो शाहीन पब्लिशर की एक गाइड होती है मुताला पाकिस्तान। अब उसको चेंज करके उसका टाइटल वर्क चेंज हुआ है, उसको सुपीरियर का टाइटल के तहत भी वो गाइड जो है वो हैंड बुक है मुताला पाकिस्तान, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ की लिखी हुई है, वो आपने ले लेनी है। उसमें से आपने ये टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, इसको याद करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अहम है। इसके बाद अब हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो तहरीक अलीगढ़ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।